औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हश्तुम, मैं आपसे जमात हश्तुम की टीचर आइबा से मुखातिब हूँ और हम आपको कल भी मैंने आपको सबक पढ़ाया था। सूरह अनफाल पढ़ाई थी मैंने आपको, जमात 8 की शशुम की, आपको अच्छी तरह याद होगा। इससे पहले मैंने आपको 2 दिन और भी पढ़ाया था, यानी 3 दिन में हमने पूरी सूरह अनफाल कंप्लीट कर ली थी, मुकम्मल कर ली थी। मैंने आपको पूरा उसका तारुफ भी करवा दिया था सूरह अनफाल का, और मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको बहुत यानी थोड़ा तफसील से कलीदी तसव्वुरात बताऊंगी, अल्फाज माने बताऊंगी और सवाल जवाब मैं आपको समझाऊंगी, ताकि जब आप होमवर्क करें तो बहुत अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए कि होमवर्क कैसे करना है। तो आप अब जरा एक दफा अपना जहन में दोबारा लेकर आए। सूरह अनफाल मदनी सूरत है और इसमें 75 आयात और 10 रुकू हैं और 2 हिजरी में नाजिल हुई ग़ज़वे बदर के बाद। और अनफाल के माने मैंने बताए थे आपको कि इसके माने क्या है, माले गनीमत है। और जंग बदर के फौरन बाद ये सूरह अनफाल नाजिल हुई है। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें क्योंकि आपस में मुसलमानों में झगड़ा हो गया था, 3 ग्रुप बन गए थे और तीनों ग्रुप चाहते थे कि माल गनीमत हमारा है। तो इस तरह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मुसलमानों के साथ जंग के लिए आए थे और 2 हिजरी रमजानुल मुबारक के महीने में ये हुई थी जंग। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, पस मंजर भी बताया है और सूरह अनफाल का आपको तारुफ भी करवा दिया है कि मदनी दौर में नाजिल हुई है और इसमें क्या क्या अहकामात हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सूरह अनफाल की 11 से लेकर 20 तक आयत का तर्जुमा समझाया था और थोड़ी सी वजाहत भी की थी। ठीक है, आज अब हम देख रहे हैं कि इसके अल्फाज माने जो मैंने कल आपको बताए थे, थोड़ा सा जल्दी बताए थे, वो अल्फाज माने जो किताब में मौजूद हैं वो आप खुद उसको देखेंगे और याद करेंगे। और जो मैंने आपको अल्फाज माने इसलिए बताए हैं कि वो आपके लिए बहुत आसानी पैदा करें कि जब आप किसी भी सूरत को पढ़ते हैं, अरबी को पढ़ते हैं, तो आपको चाहिए कि अल्फाज, अगर आपको कुछ बुनियादी अल्फाज याद होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह उसका माने और मतलब समझ आ जाएगा और आपको आयत भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम इस आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं तकरीबन तमाम आयात में। मसलन मैंने आपको बताया था अन, अन जबर के साथ अन पढ़ते हैं हम, अन के माने होते हैं से। इसके बाद मैंने बताया था कुल, कुल जो है कुल के माने होते हैं कहो, कहीं पर भी आएगा, हम किसी भी आयत में देखेंगे कुल के माने होंगे कहो। फिर तीसरा लफ्ज था लिल्लाहे, लिल्लाहे के माने हम कहते हैं अल्लाह, और जब लाम लगा देते हैं उसके साथ तो वो लिल्लाहे हो जाता है, अल्लाह के लिए। इसके बाद है वाव, वाव के माने क्या होता है और, वाव के माने कहीं पर भी आ जाए, हम देखते हैं कि जैसे हमने सूरह अनफाल में भी पढ़ा तो वाव के माने हो जाते हैं और जहां कहीं पर भी इज़ा आता है इसके माने होते हैं जब, इज़ा के माने क्या होते हैं जब। तो ये अल्फाज वो अल्फाज हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं तकरीबन तमाम ही आयत में, बुनियादी चीजें हैं ये। तो इन्हें आप बहुत अच्छी तरह याद करना है, आपको याद रखना है, ताकि जब आपका खुद तर्जुमा करना ज्यादातर समझ आ जाएगा। इसके बाद एक लफ्ज था अतीयू, वाव के माने आपको जगह जगह मैं बता रही हूँ, वाव के माने और है अतीयू, अतात करो, अतात के माने होते हैं फर्मा बरदारी करो, फर्मा बरदारी यानी हुक्म मानो। इसके अलावा फी, फे ये जेर, फी के माने होते हैं में। फिर मैंने बताया था अलैकुम, अलैकुम, अलैकुम के माने होते हैं तुम पर। और इसके अलावा मिन, मिन माने से। अब हम देखें जेर जबर पेश से हम उसको जो है फर्क करेंगे, मिन माने से और मीम पे जबर अगर आ जाए मन बन जाता है, मन के माने होते हैं कौन, यानी मिन माने से, जेर अगर आ जाएगा मीम के नीचे तो मिन आ जाएगा से, और अगर जबर आ जाएगा तो उसके माने जाएंगे मन माने कौन, मिन मान, इसको फर्क को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, मिन माने से और मन माने कौन। फिर उसके बाद है मा आ, मा आ
بہت جگہ ہر جگہ آ رہا ہوتا ہے، ما آ کے معنی ہے ساتھ. پھر رب کا دیکھیں وہاں پر آپ دیکھیں گے اگر آیت میں آپ کو نظر آئے گا رب کا کے معنی ہے آپ کا رب، یعنی ہم زیر زبر سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. رب کا کے معنی ہے آپ کا رب. رب کے یعنی اس طرح اگر چینج ہو جائے گا تو اس کے معنی چینج ہو جائیں گے. پھر ایک لفظ میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا، حرف بتایا تھا، بلکہ اس کے 2 حرف جوڑ کر میم الف زبر ما، اور اسی میں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تو یہاں پر ما کے معنی ہوتے ہیں پانی. تو یہ چند الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جو ہر جگہ آپ کو تقریباً تمام آیات میں ملیں گے. تو اس لیے آپ کو یہ الفاظ معنی آپ کو یاد کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں. اب ہم کیا کریں گے، اب ہم آ جائیں گے کلیدی تصورات پر. کل میں نے آپ کو مختصر طور پر بتایا تھا کلیدی تصورات. کلیدی تصورات میں جو ہے میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا کہ کلیدی تصورات کے معنی کیا ہوتے ہیں. کلید کہتے ہیں چابی کو، اور کلیدی تصورات سے مطلب یہ ہوتا ہے بنیادی بیسک پوائنٹس کیا کیا ہیں، اور وہ بنیادی پوائنٹ جو ہیں وہ میں نے آپ کو مختصر بتائے تھے، صرف ان کا آپ کو نام لے کر بتایا تھا میں نے. اس میں نمبر 1 میں نے بتایا تھا کہ جیسے اس تصویر کا، اس صورت کا نام جو رکھا گیا ہے وہ مال غنیمت کیوں رکھا گیا ہے کہ وہاں پر مال غنیمت میں جھگڑا ہوا تھا. مال غنیمت میں جھگڑا ہوا تھا تو یہاں پر میں نے آپ کو جو ہے کل بتایا تھا کہ جتنے بھی کلیدی تصورات یعنی مین پوائنٹ جتنے ہیں، بنیادی پوائنٹ جتنے ہیں اس میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کن باتوں پر یعنی کہ مسلمانوں کو احکامات دیے ہیں، اور کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے. بعض جگہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، احکامات ہیں، مومنوں کی تعریف ہے، مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے انعامات کا جو وعدہ کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ کافروں کے لیے کیا بات بتائی گئی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلا تصور اس میں مال غنیمت، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. پہلا تصور یہ تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح احکامات بتا دیے ہیں کہ جو مال غنیمت، یعنی مال غنیمت میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا مال غنیمت کسے کہتے ہیں. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے موقع پر دشمن چھوڑ کر بھاگ جائے. تو مسلمانوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بتا دیے ہیں کہ وہ جیسے مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا کہ وہ آپس میں جھگڑا نہ کریں. یہ مال غنیمت جو ہے یہ کس کا مال ہے، کس کے لیے؟ تو اس میں بتایا سب سے پہلے ہمیں سورہ انفال میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. یعنی اللہ کا تو مال ہے ہی، اور رسول کے مال سے مطلب کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے سامنے وہ مال اس زمانے میں یا امیر کے سامنے جمع کروایا جائے گا، اور پھر وہ اس کو اختیار رکھتے ہیں کہ اس کی تقسیم کس طرح کریں گے. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم میں، جب ہم آگے کے 20 آیات کے بعد پڑھیں گے تو اس کی تقسیم کس طرح ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. اور آگے آپ پڑھیں گے کہ اس کے 5 حصے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، اور اس کے بعد باقی لوگوں کا بھی اس میں مال شامل ہے. تو سب سے پہلے مال غنیمت ہے کلیدی تصور میں. دوسرا جہاد کے احکامات ہیں کہ اگر آپس میں مسلمانوں میں جھگڑے ہو جائیں تو یعنی کافروں سے لڑائی ہو جائے تو پھر جہاد کے لیے ضروری ہے جہاد کرنا، ظاہر جواب دینا ضروری ہے. تو پھر اس میں کیا کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے. تو سب سے پہلے جو امیر ہوتا ہے مسلمانوں کی جماعت کا، اس کی اطاعت کرو. اس کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امیر کی اطاعت کرو. اس کے بعد حکمت عملی سے کام لو اور ثابت قدم رہو یعنی ڈٹے رہو اور گھبرانا نہیں ہے. اور میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیرنا یعنی بھاگنا نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر مقابلہ ہو جائے کافروں سے تو تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، کافروں کو قتل کرنا ہے. تو یہ جہاد کے احکامات اس میں
بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم اور یعنی شروع سے تو میں بتا ہی رہی ہوں، لیکن اس میں جگہ جگہ جو احکامات ہیں مسلمانوں کو شروع کی آیات میں حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں صلح رکھو۔ آپس میں صلح رکھو مطلب لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو کوئی کام نہیں بنے گا۔ تو اس مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا یہ تصور ہے کہ آپس میں صلح رکھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول یعنی اللہ اور اس کے رسول جو حکم دیں ان کے حکم پر چلو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مومنوں کے اوصاف، اسی صورت میں یعنی جو ہم نے 20 آیات پڑھی اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ مومنوں کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مومنوں کے اوصاف کیا ہیں؟ کہ مومن وہ لوگ ہیں، آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ یعنی کچھ بھی ہو جائے بھروسہ اللہ پر ہی رکھتے ہیں، اور اللہ کے نام پر جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی مومن ہیں۔ اس کے بعد ہے مومنین کے لیے انعام، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر میں صحابہ کرام تھے وہ ایسے ہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا انہوں نے، اور اس کے بعد جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات کا وعدہ بھی کیا، اور اللہ نے احسان کیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انعامات ان کے لیے رکھے ہیں کہ جو اللہ کے پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے کہ ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں، یعنی ان کو بہت عزت دی جائے گی۔ عزت کی روزی اور بخشش ہے۔ عزت کی روزی مطلب دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اور آخرت میں اسے بخش دیا جائے گا، اس کے بدلے میں جنت عطا کی جائے گی۔ تو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ بتایا ہے کہ کیا انعام، اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پر چلیں گے، اللہ کے سے ڈریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کریں گے، تو ان کے لیے کیا انعام ہے کہ دنیا میں بھی ان کو یعنی کہ عزت حاصل ہوگی، عزت کی روزی حاصل، آخرت میں بھی انہیں جنت اور بخشش ہوگی، انہیں بخش دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احسانات کیے۔ جب غزوہ بدر ہوئی، جنگ ہوئی، تو آپ دیکھیں میں آپ کو شروع سے بتا رہی ہوں کہ صرف 313 مسلمان تھے، بہت کم مسلمان تھے، اور سامنے کافروں کا 1000 کا لشکر تھا، اور ہمارے مسلمانوں کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا، ہتھیار اور زرہیں جو اس وقت لباس ہوتا تھا پہنایا جاتا، کچھ بھی نہیں تھا زیادہ، نہ گھوڑے تھے۔ تو اس طرح ظاہر ہے ان کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ احسان کیا مسلمانوں پہ کہ مدد کی، فرشتے جو تھے وہ آسمان سے اتار دیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بجائے فرشتے بھی اس میں کافروں سے مقابلہ کرنے لگے۔ اور اس کے علاوہ جب جنگ کے لیے مسلمان جمع ہوئے، ان کے پاس پانی نہیں تھا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، تو انہوں نے نہانا دھونا بھی کیا، اور اپنا ان کے لیے پانی جمع کر لیا پینے کے لیے، ہر طرح کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون کی نیند بھی سلا دیا۔ سکون کی نیند کس لیے سلا دیا؟ تاکہ اس سے انہیں اطمینان حاصل ہو جائے، وہ اٹھیں تازہ دم اٹھیں، اور پھر اس کے بعد آرام سے وہ لڑ سکیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی رعب اور ہیبت بھی ڈال دی، خوف ڈال دیا، یعنی وہ مسلمان جو تھے وہ ڈر کے مارے کہ کافر جو تھے وہ ڈر گئے، اور مسلمان جو تھے اگرچہ کم تعداد میں تھے لیکن ان کی ہیبت جو تھی وہ ان پر بیٹھ گئی کافروں پر، اور یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو انہوں نے نہائے دھوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطانی نجاست ہم نے ان سے دور کر دی، یعنی شیطانی نجاست سے مراد ان کے دلوں میں جو وہ تھا مسلمانوں کے لیے نفرت تھی، بغض تھا، اور اس کے علاوہ بہت بڑے وہ اپنے آپ اکڑ رہے تھے، تو وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے شیطان نے جو ان کے دلوں میں ڈالا تھا، اور مسلمانوں کے دلوں میں جو یہ تھا کہ ہاں بھائی اب ہم اتنے کم تعداد میں تو کہیں ہمیں شکست نہ ہو جائے، اور ان کا خوف تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سارا اس سے انہیں نجات دی، یعنی انہیں پاک کر دیا نہلا دھلا کر، جسمانی طور پر بھی، اور ان کے دلوں سے ان کا رعب جو تھا وہ ان کی جو ہیبتی کہ یہ زیادہ تعداد ہے وہ ختم کر دیا۔ تو یہ شیطانی نجاست اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے دور کر دی۔ اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
بتایا گیا کہ آپ ایک مٹھی ریت اٹھا کر کنکریاں اٹھا کر جو ہے ان کی طرف پھینکیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تو سارے کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی وہ، اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے بھاگ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کافروں کو شکست عطا کی اور مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی. کیونکہ آپ دیکھیں تعداد اتنی کم ہے، اس کے باوجود فرشتوں کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزات سے مسلمانوں نے اس میں فتح حاصل کی. اس کے بعد اس صورت میں جو ہے وہ کافروں کے لیے بھی تنبیہ کی گئی ہے انہیں، اور ان کے لیے بھی بتایا گیا انہیں کہ ان کو اگر وہ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے، انہیں دھوکے دیتے رہیں گے، بات نہیں مانیں گے، تو پھر ان کے اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہا ہے. تنبیہ کرنے کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ تمہیں پھر ہم عذاب دیں گے، اور تمہارے لیے دنیا میں بھی ہوگا عذاب، اور آخرت میں بھی تمہیں جو ہے دوزخ کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے ہم. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو تنبیہ کر رہا ہے، اور ان کے لیے دوزخ کے عذاب کی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ تم اگر کہنا نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں ہم بھی یعنی کہ اس کا بدلہ دیں گے، اور ہم تمہارے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے. تو اس طرح یہ دیکھیں آپ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ اس طرح جو ہے میں نے اس کو شو کیا ہے کلیدی تصورات کو. ایک مائنڈ میپ ہم مختلف طریقوں سے بناتے ہیں. یہاں میں نے ایک ٹری دکھایا آپ کو، اگر آپ اس کو دیکھیں گے زوم کر کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اس طرح سے بھی اپنے کام کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. جب ہم اچھا پیارا سا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور جب ہمیں اسلام میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو یقیناً آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی ہے، اور دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی. تو اس میں ٹری میں دیکھیے سورہ انفال کے کلیدی تصورات جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، تو وہ ڈیٹیل میں نے اس میں آپ کو پوری اچھی طرح سمجھا دی ہے. تو اس میں آپ کو دیکھ لیں، آپ کو جو نظر آ رہا ہوگا اس میں پہلے میں نے اس کے ذریعے شاخوں کے ذریعے آپ کو مال غنیمت، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، پھر جہاد کے احکامات، اس کے علاوہ اس کی بھی جو شاخ ہیں پھر وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. مسلمانوں کو کیا احکامات دیے گئے، مومنوں کے اوصاف کیا ہیں، وہ بھی میں نے شاخوں کے ذریعے بتایا. پھر اس میں پتوں کے ذریعے پھر میں نے آپ کو، تو آپ اس طرح سے بہت اچھی طرح یہ مائنڈ میپ بنا کر اس کو ظاہر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہر جتنے بھی آپ کو 8 میں نے پوائنٹ بتائے تھے وہ سارے میں نے شاخوں کی صورت میں بتائے، اور پھر ان کی بھی اور جو شاخیں ہیں وہ میں نے پتوں کی صورت میں دکھا دیا. اب آپ اس طرح بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، اور آپ کو جب ابھی میں ہوم ورک بتاؤں گی تو اس میں بتاؤں گی کہ یہ سارے کام آپ کو اس طرح کر کے آپ اپنے سبق کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو اب آئیے اب ہم چلتے ہیں، اس طرف چلیں گے. آپ کو پتا ہے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوال جواب سمجھاؤں گی میں آپ کو. سوال جواب سمجھانے کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. سوال جواب سمجھانے کا مقصد، تو سب سے پہلے آپ اپنی کتابیں کھولیے، اور سوال جواب سمجھانے کے لیے میں آپ کو کتاب کے سوال پہلے بتاؤں گی پھر بعد میں. تو آپ اپنی کتاب، اور ویسے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ کتاب پہلے بھی کھولنا ضروری ہوتا ہے. تو سب سے پہلے صفحہ نمبر 11 کھولیے. صفحہ نمبر 11 پہ دیکھیے کہ سوال جواب کیا ہے. وہ میں آپ کو سوال جواب تھوڑا تھوڑا کر کے جو کتاب کے ہیں، اس کے علاوہ ایک آدھ الگ بھی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جب آپ کو سوال جواب بہت اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے، جب آپ بہت اچھی طرح سوال جواب سمجھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ اس کے بعد آپ جب ہوم ورک کریں گے، پھر میں آپ کو ہوم ورک بتاؤں گی کہ ہوم ورک کیسے کرنا ہے. تو اب آپ پہلے سوال سمجھ لیں، سوال کا جواب کیسے لکھنا ہے، کیا کرنا ہے. تو پہلے سوال کا جواب سمجھ لیں، پھر آپ کو طریقہ کار بتاؤں گی میں کہ آپ کو سوال جواب کیسے کرنے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں اپنی کتاب میں بعض سوال ایسے ہیں جو کتاب میں ہیں، بعض ایسے ہیں جو نہیں ہیں. تو آپ اس کو یہ بھی دیکھیے کہ یعنی شارٹ کوسچن بھی آتے ہیں جسے ہم معروضی سوال کہتے ہیں، لانگ بھی آتے ہیں. اور آپ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، بورڈ کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی آبجیکٹیو زیادہ آتے ہیں. تو پھر اس میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ سوال جو ہے وہ کس طریقے سے آ سکتے ہیں. معروضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹیو ٹائپ کوسچن. اور موضوعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفصیلی سوالات. تو میں آپ کو جو سمجھا رہی ہوں
پہلے آپ سوال سمجھیں، پھر میں آپ کو ہوم ورک بتاؤں گی. سوال کو سمجھنا بہت اچھا ضروری ہے. تو یہاں سب کتاب میں جو آپ کے سوال نہیں ہے کہ انفال سے کیا مراد ہے، لیکن میں نے آپ کو دیکھیں جو آپ کو میں نے پس منظر، شان نزول، ہر چیز بتائی ہے، وہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے. اور ابھی میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے کرنا ہے، اور آپ کو سے اسکین کرنا ہے اپنے پیجز میں. جو بھی کیسے کرنا ہے وہ بعد میں بتاؤں گی. پہلے آپ دیکھیں کہ پہلا سوال میں نے جو بنایا ہے وہ بک کے علاوہ ہے انفال سے کیا مراد ہے. اب جب آپ کیا کریں گے انفال سے کیا مراد ہے، اگر آپ اس کو مختصر سوال آ جائے، انفال سے مراد ہے مال غنیمت. مال غنیمت سے کیا مطلب ہے کہ وہ مال جو دشمن جنگ ہارنے کے بعد چھوڑ کر بھاگ جائے. تو یہ اصل سورت جو ہے وہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ مال غنیمت پہ جھگڑا ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے، اور اس کا مطلب ہے انفال جو ہے، انفال کا مطلب مال غنیمت ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے کہ دوسری اب کتاب کے بھی سوال کچھ آپ کو دیے میں. سورہ انفال اس سبق میں مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں، یا مومنوں کو کیا احکامات دیے گئے ہیں، یہ سارے آپ کو نا. تو پہلے آپ دیکھیے سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں مومنوں کو کیا احکامات دیے گئے ہیں. احکامات دیے گئے ابتدائی آیات میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے مال غنیمت کے بارے میں لوگ دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور رسول کا ہے. تو اب حکم کیا دیا جا رہا ہے مومنوں کو، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو. آپ جب جواب لکھیں گے تو آپ اس کو ڈیٹیل سے اس طرح ہی لکھیں گے، اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو، اگر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. تو یہ احکامات، اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کلیدی تصورات میں بتایا کہ کیا کیا احکامات ہیں، تو وہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہاد کے کیا احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا حکم دے رہا ہے، جہاں امیر کی اطاعت، جب جنگ ہو جائے تو کیا کرو. تو یہ سارے جو احکامات ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں. تو آپ کو ابتدائی آیت میں مومنوں کو کیا احکام دیے گئے ہیں، مومنوں کے لکھنا ہے، اس میں کافروں کے نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک سوال آپ کی کتاب میں جو دیا گیا ہے صفحہ نمبر 11 پہ، مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. مومنوں کی صفات یہاں پر کیا بیان کی گئی ہیں، مومن کون سے لوگ ہیں. اگر آپ اپنی کتاب کا شروع کی آیات میں دیکھیں گی، مومن کون سے لوگ ہیں. انما المؤمنون الذین اذا، جب مومن وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یعنی مومن کون سے لوگ ہیں آپ کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے. یہ صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے اس کا جواب تھوڑا سا، کہ مومن کون سے لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں. تو یہاں پر مومنوں کی جو صفات ہیں آپ کی اس کے کتاب کے مطابق، تو مومنوں کی صفات جو ہے وہ آپ اس کے دیکھنے کے بعد صفحہ نمبر 9 پہ جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں گے کہ مومنوں کی کیا صفات بتائی گئی ہیں، وہاں پڑھیے اور اس کو تفصیل سے. اس کے بعد آپ آ جائیے صفحہ نمبر 12 پہ، دیکھیں دو گروہوں سے کیا مراد ہے. دو گروہوں سے مراد کیا ہے. دو گروہوں میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا، شان نزول میں بتا دیا تھا، پس منظر میں بتا دیا تھا. دو گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کا گروہ ہے. یعنی وہ گروہ، ایک ابو سفیان کا گروہ تھا جو شام سے تجارت کر کے مکے کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے پاس سامان جنگ اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو ابو جہل کا گروہ تھا، اور وہ جیسے ہی اس نے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے لڑنے کے لیے تیاری کی تھی تو 1000 کا لشکر لے کر وہ لڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گیا تھا. تو وہ جو تھا اس یعنی کہ ابو جہل کا گروہ تھا. تو دو گروہوں سے مراد کون سا ہے، ایک ابو سفیان کا اور ایک ابو جہل کا. یہ آپ کو کتاب میں جواب اس طرح نہیں ملیں گے، لیکن جو میں آپ کو پس منظر اور یہ سب بتایا وہ آپ کو اس سے اسکین کرنا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ ہاں اس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. تو یہ دو سوال ہیں آپ کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پہ. اس کے علاوہ میں نے جو بتایا سوال آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 میں مومنوں کو کن انعامات کی خوشخبری سنائی گئی ہے. تو ہم 2 اور 3 آپ دیکھیں کہاں پر ہے، صفحہ نمبر 9 پر. تو
خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ یہ سچے جو مومن ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے لیے یعنی سوال کیا ہے، بڑے بڑے درجے اور عزت کی روزی اور بخشش اور فتح ہے۔ تو یہ اس میں جواب اس طرح آپ کو نہیں ملے گا، لیکن میں نے جو آپ کو سورہ انفال کے کلیدی تصور بتائے اس میں آپ کو مومنین کے انعامات کی خوشخبری ہے، ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں، عزت کی روزی اور بخشش ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مومنوں یہ انعامات ہیں مومنوں کے لیے، جیسے آیت نمبر 4 میں، اور یہ سارے جو سوال ہیں وہ بہت ضروری جو سوال ہیں وہ والے ہیں جو یعنی کہ کتاب میں دیے گئے ہیں، وہ میں آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھا رہی ہوں، باقی خود سے کچھ آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اس میں دیکھیں جو میں دے رہی ہوں آپ کو آیت کا حوالہ دے کر بتائیں کہ مال غنیمت بنیادی طور پر کس کا حق ہے۔ تو آپ سب سے پہلے پیج پر سورہ انفال کا پہلا پیج صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے کہ یہاں پر آیت کا حوالہ کیا دینا ہے، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے۔ تو یہ آپ کا اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ اور آگے دیکھیے کہ اس میں مندرجہ عبارات کا مفہوم بتانا ہے۔ مفہوم سے مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں۔ تو پہلی آیت یہاں پر دی گئی ہے صفحہ نمبر 12 پہ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ تو آپ نے اس کو میں نے شروع میں آپ کو پڑھایا تھا، پہلی آپ یاد کریں اچھی طرح کہ شروع کی آیات میں کہ پس ڈرو اللہ سے اور اللہ سے ڈرو، اور فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کہ پس ڈرو۔ میں نے بتایا تھا آپ کو مندرجہ عبارات کا مفہوم بتانا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، ذات بینکم آپس میں صلح رکھو۔ دوسری تو آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت اپنے طور پر اپنے الفاظ میں آپ کو کرنی پڑے گی، میں آپ کو معنی بتا رہی ہوں، سمجھا بھی رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈریں وہ اور آپس میں جھگڑا نہ کریں، لڑائی نہ کریں، آپس میں مل جل کر رہیں۔ دوسری اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ آپ کو اس کی وضاحت کرنی ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول یعنی اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اس کے حکم پر چلو۔ ہمیں ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس بارے میں، اور اس بارے میں ہمیں کیسے کام کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان۔ اب اس کی وضاحت ہم کیسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جب ان کو آیتیں سنائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے الفاظ میں تھوڑا سا آپ کے مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ یعنی ان کا ایمان جو ہے جب ان کو بتایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ آ جائیے صفحہ نمبر 16 پر۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس میں سوال ہے کہ اس میں بہت سارے سوال میں نے خود بھی بنائے ہیں، لیکن آپ صفحہ نمبر 16 پر پہلے کتاب کے سوال دیکھیے۔ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات، تو میں نے آپ کو جو کلیدی تصورات بتائے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کس انعامات، مومنین کے لیے انعامات میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ بڑے بڑے درجات حاصل ہوں گے، عزت یعنی دنیا میں بھی ان کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بخشش ہے۔ بخشش کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کا صفحہ نمبر 16 کا پہلا سوال تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ ہدایات کیا دی گئی ہیں، یہ ہدایت دی گئی ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو آیت میں پڑھایا تھا کہ مومنوں اگر تم یعنی صفحہ نمبر 14 پہ اگر آپ دیکھیں گی کہ اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، یعنی جہاد سے بھاگنے کا حکم نہیں ہے، جہاد کا جب حکم آ جائے تو آپ کو بھاگنا نہیں ہے۔ اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ چال چلتے ہیں مسلمان، کسی چال چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ہم پلٹ کر حملہ کریں گے تو صحیح ہے، اور اگر وہ جہاد سے بھاگ رہے ہیں تو پھر ان کو جو ہے یعنی کہ
اگر بھاگیں گے تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور اس کے علاوہ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، اس کے علاوہ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ کے کفار کو خطاب کرتے ہوئے کیا تنبیہ کی گئی ہے، تو یہاں پر تنبیہ ہے کہ وہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اے کافرو باز آ جاؤ، صفحہ نمبر 15 پہ دیکھیے، اگر تم اپنے باز آ جاؤ گے افعال سے تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے، اور تمہاری جماعت کتنی بھی بڑی ہو اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کے سوال بتایا۔ ایک سوال میں نے اپنی طرف سے اس میں دیا ہے آپ کو کہ آیت نمبر 9 میں مسلمانوں کی کس فریاد کا ذکر ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے کہ جب صفحہ نمبر 11 پہ کہ جب تم اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے استغیثون، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے فریاد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ مدد فرما ہماری، اور اگر آج ہی دنیا سے تیرے نام لیوے چند بندے ختم ہو گئے نام لیوا بندے تو پھر تیرے دنیا میں نام لینے والا نہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم 1000 فرشتوں سے جو تمہارے پیچھے آتے جائیں، جو ایک کے پیچھے ایک آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ سوال اپنی طرف سے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی کچھ وضاحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، یعنی وہ میں نے جو آپ کو سمجھایا تھا کہ ایمان والو اگر تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ مت پھیرنا، تو یہ پوری آپ کو تفصیل سے تھوڑا دینا ہے کہ جہاد کا کیا حکم ہے۔ اس کے بعد ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا وضاحت یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم نے کنکریاں پھینکی تھی، مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، جو اللہ وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو یہاں پر اس کی وضاحت بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ معجزہ دکھایا کہ وہ کنکریاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پھینکی گئی تھی وہ سارے کافروں کی آنکھ میں چلی گئی۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جو آپ کو بتا چکی ہوں، کلیدی تصورات میں ہر چیز وہ آپ کو کرنا ہے۔ لاسٹ میں ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر کافروں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ساتھی تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، اگر تمہاری جماعت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی بھی کثیر کیوں نہ ہو، تو وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی تمہاری، کیونکہ مدد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کو یہ جو ہوم ورک ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ کو میں طریقہ بتا رہی ہوں، کیونکہ جو میں نے سارے سوالات سمجھائے ہیں، سب کچھ میں نے آپ کو جو بتایا، سب کچھ سمجھایا، سوال جواب اس کو کرنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ میں نے آپ کو شروع سے جو میں آپ کو شروع سے بتا چکی ہوں، تو آپ کو کاپی میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا نام کا پیج بنائے، نام کا صفحہ بنائے، پھر میقات کا صفحہ بنائے، میقات کا صفحہ بنائے، میقات اول ہے، پھر سورہ انفال کا صفحہ بنائے، اجمالی خاکہ، پھر تعارف، تعارف جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو اسکین کریے، شان نزول لکھیں، پھر پس منظر، اور پھر میں آپ کو کل بھی بتا چکی ہوں ایک آیت کے بعد اس کا ترجمہ، پھر دوسری آیت کے بعد ترجمہ، اس کے بعد الفاظ معنی لکھیے، اور الفاظ معنی کٹ مارکر سے، آیات کٹ مارکر سے ترجمہ جو ہے آپ قلم سے لکھیں گے۔ پھر کلیدی تصورات، کلیدی تصورات آپ اگر چاہیں تو مائنڈ میپ بنا لیں، اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل ہے، پھر آپ کے سوال جواب جو طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ عنوانات جتنے بھی ہیں وہ کٹ مارکر سے کرنے ہیں، اور آپ کو سوال کے جواب پین سے لکھنے ہیں۔ جو میں نے آپ کو سوال بتائے اس کے جواب لکھنے سے پہلے اس کا عنوان لکھیے گا کٹ مارکر سے، اور اس طرح آپ بہت اچھا کام آپ کا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے غور سے سنا ہے پہلے کے جتنے بھی پس منظر اور یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ آپ کو ایسے کرنا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کٹ مارکر سے۔ آپ بار بار ہوم ورک کا پوچھتے ہیں تو میں آپ کو وہ بتا چکی ہوں سارا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ ہمارا لیسن اب ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ کو جو میں نے بتایا اس کو بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریے گا اور یاد بھی کریے گا۔ اللہ حافظ۔